रशीद आए रोज ससुराल जाकर इनसे झगड़ा करता कि ससुराल वालों के फैसले मैं करूँगा, और जब इसने 2 सालियों की शादियां बुरे लोगों में करवा दी तो इसके बाद नगमा कहने लगी, अब मैं अपनी औलाद के फैसले खुद करूँगी। तो रशीद ने घर जाकर अपनी बीवी को बहुत मारा और कहा कि आइंदा मैके गई तो तलाक दे दूँगा। तो वो बच्चों की खातिर रशीद के जुल्म सहती रही, लेकिन वही औलाद एक दिन कहने लगी, अम्मा तुम बहुत बुरी हो और अब्बा का कोई कसूर नहीं। तो इसका दिल छलनी हो गया और रात के अंधेरे में मैके लौट आई, और अगले दिन रशीद की रूह कांप गई इसके बच्चों ने। रशीद ने ससुराल के घर के सामने अपनी शानदार गाड़ी रोकी तो बराबर वाली सीट से रुमाना फौरन नीचे उतरकर खड़ी हो गई। खिड़की में से झांकते हुए इसने अंदर बैठे रशीद से पूछा, क्या आप अंदर नहीं आएंगे? आपको पता तो है आज कितना अहम दिन है मेरे घर वालों के लिए। रुमाना के लहजे में दबा दबा इसरार भी था। वो यूं भी रशीद के सख्त रवैये से खाइफी रहती थी। रशीद भी तो कहाँ किसी मौके महल का लिहाज करता था, जहाँ दिल करता वहीं लड़ना झगड़ना शुरू कर देता था। इसकी हाकिमाना फितरत मासूम सी रुमाना पर हावी रहती थी। इस वक्त भी वो थोड़ा घबरा रही थी कि कहीं रशीद इसके अंदर चलने के इसरार पर गुस्सा ना हो जाए, मगर इसकी तवक्का के खिलाफ रशीद खुलकर मुस्कुरा दिया। मुस्कुराते हुए इसके पान में रंगे हुए रंगीन दांत नुमाया हो गए। अरे क्यों फिक्र करती हो बेगम, मैं अंदर नहीं आऊँगा तो और कौन आएगा? मैं जानता हूँ आज कितना ख़ास दिन है, ऐसे में बड़े दामाद की मौजूदगी ज़रूरी है, और वैसे भी मेरे अलावा और है ही कौन जो तुम्हारे घर वालों को अक्ल की बात बता सके। रशीद रोंद से बोलता हुआ अपनी तरफ का दरवाज़ा खोल के नीचे उतरा और घर की जानिब चल दिया। रुमाना ने भी इत्मीनान का सांस लेते हुए इसके पीछे पीछे अंदर दाखिल हो गई। जानती थी अगर आज वो अंदर ना गया तो घर जाते ही कितना बड़ा बतंगड़ बनाएगा। दरवाजे पर लगी बेल का बटन दबाते ही दरवाज़ा खुल गया। अंदर रुमाना की माँ नगमा खड़ी थी। उन्होंने नमाज के अंदाज में दुपट्टा लपेट रखा था। रुमाना को देखते ही इनके चेहरे पर इत्मीनान सा बिखर गया, मगर रशीद ने अपनी मोटी सी तूंद को खुजाते हुए इनके सामने अपना सर झुकाया और बोला, क्या बात है खाला, दामाद को भी देख लो या सिर्फ बेटी पर ही प्यार आता है? रशीद के लहजे में हल्का सा तंज था। रुमाना की सादालू माँ घबरा सी गई। इसने फौरन रुमाना से नजरें हटाईं और रशीद के सर पर प्यार से हाथ फेरा। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम हो तो हमारी बेटी रुमाना है। तुम अंदर आओ, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। नगमा बेगम ने इसरार किया तो रशीद मुस्कुरा दिया और घर के अंदर बढ़ गया। रुमाना भी खामोशी से घर के अंदर दाखिल हो गई। आज इसकी छोटी बहन के रिश्ते की बात होनी थी। लड़के वाले पहली मर्तबा इनके घर आ रहे थे। लड़का बहुत अच्छा था और ख़ानदान भी बहुत नेक था। रिश्ते कराने वाली की तवासुत से जब इन्हें इस फैमिली का पता चला तो सब घर वाले ही तकरीबन राज़ी हो चुके थे। खुद रुमाना की छोटी बहन रानिया को भी लड़के की तस्वीर पसंद आई थी और इसकी आदत भी अच्छी थी। ऐसे में इनकार करने की तो कोई गुंजाइश नहीं थी। बस आज रस्मी तौर पर ही सब लोग इकट्ठे हो रहे थे। रशीद रुमाना के हमरा कमरे में पहुंचा तो लड़के के घर वाले वहां आ चुके थे। खुशगवार माहौल में बातें चल रही थीं। सभी को लड़का बहुत पसंद आ रहा था। बस रिश्ता फाइनल होने ही वाला था कि अचानक नगमा बेगम की नज़र रशीद पर पड़ी। इसके चेहरे की रंगत स्याह पड़ रही थी और ज़ाविये बिगड़े हुए थे। नगमाना ठटक गई। इसे याद आया कि पिछली काफ़ी देर से रशीद ने अब तक एक लफ्ज़ भी नहीं बोला। नगमा का दिल घबरा सा गया। इन्हें रशीद की फितरत का अंदाज़ा था। यकीनन इसके मिजाज के खिलाफ कोई बात हो गई थी, इसीलिए वो इतना अक्खड़ मिजाज बनकर बैठा हुआ था। रानिया चाय की ट्रे लेकर कमरे में आई। वो बेहद खुश लग रही थी। इसने टेबल पर सबके सामने चाय रखी और बारी बारी सबको उठा उठा कर देने लगी। जिस वक्त वो चाय का कप लेकर रशीद के सामने पहुंची, रशीद ने हाथ बढ़ाकर चाय का कप लिया और जानबूझकर चाय अपने कपड़ों पर गिरा ली और एक जोरदार चीख मारता हुआ उठ खड़ा हुआ। अरे अरे, ये क्या किया? मेरे सारे कपड़ों पर चाय गिरा दी। किस कदर नालायक हो तुम। वैसे अच्छा ही है, इतनी नालायक लड़की की शादी इस जैसे के साथ ही होनी चाहिए जो सामने बैठा है। शक्ल से किसी काम का नहीं लग रहा और ना ही इसके घर वाले देखने में शरीफ और नेक मालूम हो रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आप लोगों को इन घटिया लोगों में नज़र ही क्या आ रहा है। खासकर इनकी अम्मा को तो देखो, ऐसे बड़े बड़े सोने के अवेज़े पहन रखे हैं जैसे 16 साल की दुशीज़ा हो। रशीद ने बात कहाँ से कहाँ शुरू की और कहाँ ले जाकर पहुंचा दी। कपड़ों पर गिरी का तो किसी को होश न रहा।
سبھی منہ کھول کر اس کی بات سن رہے تھے، خاص کر اس نے لڑکے کی ماں کے بارے میں جو بات کہی تھی، اس نے سب کے چہرے سرخ کر دیے۔ لڑکا بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے اپنی ماں کی بے عزتی ایک آنکھ نہ بھائی تھی۔ لڑکے کی ماں بھی شرمندہ ہوتے ہوئے اپنے سر پر دوپٹہ ٹھیک کرتے اٹھنے لگی۔ انہوں نے کانوں میں سونے کے چھوٹے چھوٹے سے اویزے پہن رکھے تھے، مگر وہ اتنے بڑے ہرگز نہ تھے کہ رشید بات کا بتنگڑ بناتا۔ رشید نے لڑکے والوں کے تمام گھر والوں کو اچھی طرح سے بے عزت کیا۔ وہ شریف لوگ تھے، سرخ پڑتی رنگت کے ساتھ نغمہ سے معذرت کرتے ہوئے گھر سے نکلتے چلے گئے۔ رومانہ بھی ہتھیلیاں مسلتی ہوئی خاموش کھڑی رہ گئی۔ رانیہ نے خاموشی سے کمرے سے نکل جانے میں ہی عافیت سمجھی۔ وہ اپنے بہنوئی کی فطرت سے اچھی طرح واقف تھی۔ رشید رشتے والوں کو گھر سے نکال کر اب خود مطمئن بیٹھا ہوا تھا۔ اچھا بھلا رشتہ تھا ہاتھ سے نکل گیا، رشید کے سسر نے دبے دبے لفظوں میں کہا۔ اتنا کہنا تھا کہ رشید بھڑک اٹھا۔ ارے کہاں کا اچھا رشتہ، ایسے گھٹیا لوگوں کو میں اچھی طرح پہچانتا ہوں۔ شریف گھروں میں رشتے کر کے انہیں ذلیل و خوار کرتے ہیں۔ کل کو جہیز کی لسٹ آپ کے سامنے دے دیتے تو پھر آپ کیا کرتے؟ آپ فکر مت کریں، میرے پاس بہت اچھا رشتہ ہے اپنی رانیہ کے لیے۔ میں کل ہی ان لوگوں کو یہاں بلا لیتا ہوں۔ رشید کی بات پر سب نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ اب نغمہ کو ذرا ذرا اندازہ ہو رہا تھا کہ رشید نے رشتے والوں کو کیوں بھگایا ہے۔ شاید وہ اپنی من پسند جگہ پر رانیہ کا رشتہ کرنا چاہتا تھا۔ رشید مزید کہہ رہا تھا، آپ لوگ عجیب انسان ہیں، خود ہی دیکھ بھال کر رشتہ کرنے چلے تھے۔ میں گھر کا بڑا داماد ہوں، آپ لوگوں نے مجھے فیصلے میں شامل کرنا ضروری سمجھا ہی نہیں، حالانکہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس کا اثر رومانہ کی زندگی پر پڑے گا۔ رشید کے انداز میں واضح دھمکی تھی۔ نغمہ اور اس کا شوہر دونوں ہی خاموش ہو کر بیٹھ گئے۔ اس روز بڑے بجھے دل کے ساتھ رومانہ گھر واپس آئی، مگر چونکہ رشید نے وعدہ کیا تھا کہ اگلے دن ان سب کو پھر سے جمع ہونا ہے، تو رومانہ اگلے روز پھر سے اپنے والدین کے گھر چلی گئی۔ آج رشید کے بلائے ہوئے لوگوں نے رانیہ کو دیکھنے کے لیے آنا تھا۔ رومانہ کے والدین ڈرائنگ روم میں آ کر بیٹھ گئے تھے۔ رشید تھوڑی ہی دیر کے بعد اپنے جاننے والوں کو لے کر آ گیا۔ وہ بڑا ہی خوش لگ رہا تھا اور خوب چہک رہا تھا۔ جب وہ ہنستا تو اس کی موٹی توند ہلنے لگتی تھی۔ رشتے والے کمرے کے اندر داخل ہوئے تو سب نے ہی سر اٹھا کر ان کی جانب دیکھا۔ رومانہ کی ماں خاموش سی رہ گئی۔ آنے والے لوگ کسی بھی طرح سے کل والے لوگوں کے مقابلے میں بہتر نہ تھے، مگر حیرت کی بات تھی کہ ان کے ساتھ دو لڑکے تھے، وہ دونوں ایک ہی گھرانے کے تھے۔ نغمہ نے کھڑے ہو کر ان سب کو انتہائی احترام سے کرسیوں پر بٹھا دیا۔ سب لوگ بیٹھ گئے، صرف رشید ہی مسلسل بولے جا رہا تھا اور لڑکے والوں کی شان میں زمین اور آسمان کے قلابلے ملا رہا تھا، مگر لڑکے والے خاموش تھے۔ ان کا پورا زور کھانے پینے کی چیزوں پر تھا۔ رانیہ کچھ دیر پہلے چائے اور سموسے اور ساتھ میں دیگر لوازمات ٹیبل پر رکھ کر گئی تھی، مگر اب ٹیبل کی حالت دیکھ کر لگتا تھا کہ وہاں جیسے کھانے پینے کی کوئی چیز بھی نہیں تھی۔ اچھی طرح کھانے پینے کی چیزوں پر ہاتھ صاف کرنے کے بعد لڑکے والوں میں سے ایک عورت نے بولنا شروع کیا۔ ہاں جی، تو میں لڑکے کی ماں ہوں، بلکہ میں تو اپنے دونوں لڑکوں کے لیے آپ کی دونوں بیٹیوں کا رشتہ لینے کے لیے آئی ہوں۔ رشید صاحب ہمارے پرانے جاننے والے ہیں، انہوں نے جب آپ کی بیٹیوں کی بات کی تو مجھ سے رہا نہیں گیا کہ میرے اتنے لائق فائق اور خوبصورت بیٹوں کے لیے میں آپ کی بیٹیوں کا رشتہ مانگ لوں۔ آخر ہم رشید صاحب کے اپنے ہیں، ان کے کام نہیں آئیں گے تو کس کے کام آئیں گے؟ عورت کی آواز میں غرور تھا، یوں جیسے وہ رشتہ مانگ کر کوئی احسان کر رہی ہو۔ نغمہ رومانہ کی جانب دیکھ کر رہ گئی، مگر رومانہ نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ماں کو التجا کی کہ وہ خاموشی سے رشید کے بولنے کا انتظار کریں۔ ابھی اتنا ہی ہوا تھا کہ اچانک رشید بول اٹھا، ارے بھائی سوچ بچار کس چیز کی ہے، میں نے رشتہ فائنل کر دیا ہے۔ دونوں لڑکے میرے دیکھے بھالے ہیں اور بہت اچھی فیملیوں سے ہیں۔ میری دونوں سالیوں کا رشتہ ان دونوں لڑکوں کے ساتھ میں بڑی خوشی سے طے کرتا ہوں۔ لیجیے مٹھائی کھائیے۔ اتنا کہتے ہی رشید نے میز پر سے پڑا ہوا مٹھائی کا ڈبہ اٹھایا اور زور زور سے سب کے منہ میں لڈو ٹھونسنے لگا۔ ایک لڈو اس نے اپنی ساس کے منہ میں بھی تقریباً ٹھونس دیا۔ سبھی حیران آنکھوں سے یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ نہ تو کوئی چھان بین کی گئی تھی اور نہ ہی لڑکے اور لڑکی کی ملاقات کروائی گئی تھی، مگر رشید نے بیٹھے بٹھائے سب کچھ فائنل کر دیا تھا۔ ایک ہڑبڑ سی مچ گئی تھی۔
جس میں سب سے زیادہ شور رشید کا تھا اور پھر لڑکے والوں کی فیملی کا۔ رومانہ اور اس کے گھر والے خاموش سے بیٹھے اپنی قسمت کو کوس رہے تھے۔ جس وقت انہوں نے رومانہ کی شادی رشید سے کی تھی، آنن فانن شادی کی تاریخ طے ہو گئی، مگر یہ بھی رومانہ کے گھر والوں کے لیے ایک مصیبت ہی تھی۔ وہ کوئی بھی کام رشید کی مرضی کے بغیر نہیں کر سکتے تھے۔ جہیز کی ہر چیز خریدنے سے لے کر گھر کی سجاوٹ اور ہال کی بکنگ تک میں ہر چیز رشید سے پوچھ کر کی گئی۔ جس چیز میں اسے شامل نہ کیا جاتا وہ اس قدر لڑائی ڈالتا کہ سب حیران پریشان رہ جاتے۔ جب اس کی مرضی اور منشا کے مطابق ہو گئی تو رشید پرسکون ہو گیا۔ اس نے نکاح کی تاریخ بھی اپنی مرضی کے حساب سے دی۔ شادی کی تیاریوں کے بیچ میں ہی شادی کے دن آن پہنچے۔ کچھ کام ہوئے، کچھ رہ گئے، مگر نغمہ نے کسی سے کوئی شکایت نہ کی۔ وہ رشید کا مزاج خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اپنی بیٹی کی مجبوری اسے صاف دکھائی دے رہی تھی۔ بس وہ دل ہی دل میں دعا کرتی تھی کہ دونوں چھوٹی بیٹیوں کا رشتہ جہاں رشید نے کیا ہے وہ وہاں خوش رہیں، مگر یہ ان کی بھول تھی۔ لڑکے والے سادہ سی بارات لے کر آئے۔ ان کی جانب سے بری میں صرف 2 جوڑے رکھے گئے۔ ولیمے کی کوئی تقریب نہ کی گئی تھی، بلکہ شادی والے جوڑے کو ہی دوسرے دن پہنا کے انہوں نے ولیمے کا نام دے دیا۔ ولیمے کے دن کے کھانے کے پیسے بھی انہوں نے نغمہ اور اس کے شوہر سے لیے۔ یہ سب کچھ حوصلہ افزا تو نہیں تھا، مگر نغمہ مجبور تھی۔ رفتہ رفتہ دن گزرنے لگے۔ رومانہ بھی شادی کے بعد اپنے گھر چلی گئی اور کچھ وقت کے لیے حالات پرسکون ہو گئے، مگر زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ رانیہ اور چھوٹی سائمہ روتے دھوتے گھر واپس آ گئیں۔ ان کے سسرال والوں نے انہیں گھر سے نکال دیا تھا اور کہا تھا کہ گھر سے اپنے حصے کی جائیداد لے کر آؤ۔ نغمہ نے گھر بیچ کر دوسری جگہ رہائش اختیار کر لی اور بیٹیوں کو ان کے حصے کے پیسے دے دیے تاکہ وہ اپنے گھر میں آباد رہ سکیں۔ لیکن ابھی تو کہانی شروع ہوئی تھی۔ وہ لوگ آئے روز دونوں بہنوں کو گھر سے نکال دیتے، خرچہ نہ دیتے، بچے کی پیدائش ہونے لگتی تو میکے واپس بھیج دیتے۔ غرض ہر لحاظ سے وہ ایک بدترین سسرال تھا۔ نغمہ اس روز کو پچھتاتی تھی جب رشید نے ان دونوں کا رشتہ وہاں کیا تھا۔ بیٹیوں کے آنسو اب اسے دیکھے نہ جاتے تھے۔ اب تک تو وہ رشید کو برداشت کرتی آئی تھی، لیکن ایک روز اس کی ہمت جواب دے گئی جب رشید ان کے سامنے بیٹھا رانیہ اور سائمہ کے سسرال والوں کی تعریف میں زمین آسمان کے قلابلے ملا رہا تھا اور ان کی آخری بیٹی کی شادی اپنی مرضی سے کرنا چاہ رہا تھا، تب نغمہ پھٹ پڑی۔ نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں میرے بچوں کے فیصلے کرنے کے۔ پہلے ہی میری دونوں بیٹیوں کی زندگیاں تم نے برباد کر دی ہیں۔ گھٹیا لوگوں میں ان کی شادی کروا دی۔ اب اپنی آخری بیٹی کی شادی میں اپنی مرضی سے اچھے اور نیک لوگوں میں کروں گی تاکہ کم از کم میری ایک بیٹی تو اپنے گھر میں سکھی رہے۔ نغمہ کی آواز کسی بم کی طرح رشید پر جا کر گری۔ اس نے پہلی دفعہ اپنی ساس کو اپنے سامنے بولتے ہوئے سنا تھا۔ اس نے تو اپنے سسرال والوں کو اس قدر دبا کے رکھا تھا کہ وہ اس کے سامنے پڑ نہیں مار سکتے تھے، مگر اسے شدید برا لگا، اتنا برا کہ اس کا چہرہ سیاہ پڑ گیا۔ اس نے اسی وقت رومانہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے گھر سے باہر لے جانے لگا۔ رومانہ درد کے مارے سسک اٹھی۔ اس نے رشید کو روکتے ہوئے کہا، کیا کرتے ہیں رشید؟ امی نے ایسا بھی کچھ نہیں کہا، ہم آرام سے بیٹھ کر بات کرتے ہیں، اس طرح لڑائی کر کے نہیں جانا چاہیے۔ اتنا سنتے ہی رشید نے پلٹ کر ایک زوردار تھپڑ رومانہ کے منہ پر دے مارا۔ رومانہ زمین پر نیچے جا گری اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے رشید کی جانب دیکھنے لگی۔ اس نے اس کے سب گھر والوں کے سامنے کس قدر دیدہ دلیری سے اس کے اوپر ہاتھ اٹھایا تھا، اور اب وہ مسلسل گالیاں دے رہا تھا۔ اگر تمہیں یہاں رہنا ہے تو شوق سے یہاں رہو، لیکن اگر ابھی تم میرے ساتھ یہاں سے نہیں گئی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ میری طرف سے تم آزاد ہو جاؤ تو ساری عمر اپنے گھر والوں کے ساتھ رہو۔ رومانہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے رشید کو دیکھ رہی تھی، جس نے 3 چھوٹے چھوٹے بچوں کا بھی لحاظ نہ کیا تھا اور اس قدر سفاکی سے طلاق کی دھمکی دے رہا تھا۔ رومانہ نے بڑی مشکل سے خود کو سنبھالتے ہوئے ایک نظر پلٹ کر ماں کو دیکھا، جس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ رومانہ خاموشی سے رشید کے ساتھ گھر سے باہر نکل گئی، مگر رشید نے اسی پر بس نہ کیا۔ وہ اسے سیدھا گھر لے گیا اور جو چیز اس کے ہاتھ لگی اس نے اٹھا اٹھا کر رومانہ پر پھینکنا شروع کر دیا۔ اس کا اشتعال ٹھنڈا نہ ہو رہا تھا۔ تیری ماں نے آج میری بے عزتی کی ہے۔ میں نے اس کی دونوں بیٹیوں کی زندگی برباد کہاں کی ہے؟ اچھے اور امیر لوگوں میں ان کا رشتہ کروایا ہے۔ اب تیری اپنی بہنوں میں کوئی گن نہیں ہے کہ اپنا گھر بسا سکیں
تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں گھر کا بڑا داماد ہوں، لیکن تیری ماں کو میری عزت کرنا نہیں آتی۔ رشید گالیاں بکتا اور ساتھ میں کوئی نہ کوئی چیز اٹھا کر رومانہ کو دے مارتا۔ وہ مار کھا کھا کر بے حال ہوئی جا رہی تھی، اور تبھی اچانک رشید کے منہ سے نکلا، اگر آج کے بعد تو نے اپنے میکے میں قدم رکھا تو میں تجھے طلاق دے دوں گا۔ رومانہ نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ کس قدر شفاق انسان تھا یہ، لیکن اس نے فیصلہ کر لیا تھا۔ چھوٹے چھوٹے بچے دیوار کے ساتھ لگے ماں کو پٹتا ہوا دیکھ کر سہمے کھڑے تھے۔ رشید بکتا ہوا گھر سے جا چکا تھا۔ رومانہ لپک کر اپنے بچوں کے پاس آئی اور انہیں خود سے لپٹا لیا۔ وہ بری طرح سے رو رہی تھی، مگر اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے اپنے والدین سے رشتہ ختم کر لے گی، اور واقعی اس نے ایسا ہی کیا، اور پھر تو یہ معمول بن گیا۔ رشید کام سے واپس آتا اور بلا دریغ رومانہ کو پیٹ کر رکھ دیتا۔ اس کے ذہن سے یہ بات نہیں نکل رہی تھی کہ اس کی بے عزتی کی گئی ہے۔ رومانہ بچوں کی خاطر ظلم ستم سہتی رہی۔ کھانے پینے کو وہ کچھ نہ لا کر دیتا۔ گھر آتا اگر بچے بھوکے ہوتے تو انہیں باہر لے جا کر کھلا پلا دیتا، مگر رومانہ کی سے کوئی فکر نہ تھی۔ خاندان بھر میں جہاں بھی وہ رومانہ کو اپنے ساتھ لے جاتا، وہاں سب کے سامنے اس کی بری طرح سے بے عزتی کرتا، اور ایسا کر کے اسے دلی تسکین محسوس ہوتی، یہ جانے بغیر کہ وہ اپنی بیوی کی بے عزتی کر کے خود کو لوگوں کی نظروں میں گرا رہا ہے۔ وقت گزرتا رہا اور رومانہ کے تینوں بچے بڑے ہونے لگے۔ اسے میکے کی دوبارہ کوئی خیر خبر نہ ملی۔ رشید نے اس کے پاس موبائل فون بھی نہ رہنے دیا تھا۔ اب اسے بس ایک ہی امید تھی کہ بچے بڑے ہو جائیں گے تو اس کا سہارا بنیں گے، لیکن یہ رومانہ کی خام خیالی تھی۔ بڑا بیٹا 15 سال کا ہو چکا تھا، چھوٹا 13 کا، اور اس سے چھوٹا ابھی 10 سال کا تھا، مگر ان سب کے تیور ہو بہو رشید کی طرح تھے۔ رشید نے ان کی گھٹی میں بالکل اپنی والی عادات شامل کر دی تھیں۔ ہر وقت ان کے کانوں میں رومانہ کی برائیاں کر کر کے رشید نے نامحسوس انداز میں ان تینوں کو رومانہ کے خلاف کر دیا تھا۔ تینوں کے اندر ددھیال والا مزاج تھا، اس لیے وہ رومانہ کے ساتھ نرمی سے بات نہیں کرتے تھے۔ ان دنوں رومانہ کی طبیعت کچھ زیادہ ہی خراب رہنے لگی تھی۔ اس نے دبے دبے انداز میں رشید کو کئی دفعہ بولا کہ وہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے جائے، مگر رشید نے سنی انسنی کر دی۔ وہ آج کل ویسے بھی کچھ زیادہ ہی رنگین مزاج ہو رہا تھا، مگر رومانہ کی تکلیف تھی کہ بڑھتی جا رہی تھی۔ بچوں کے سخت رویوں کی وجہ سے وہ انہیں بھی کم ہی مخاطب کرتی تھی۔ ان کی اپنی سرگرمیاں تھیں، سارا دن موبائل اور ٹیبلٹ لے کر بیٹھے رہتے، ان سے فارغ ہوتے تو گھر سے باہر نکل جاتے، اور اگر وہ ذرا سی بھی روک ٹوک کرتی تو رشید اس کی بچوں کے سامنے بے عزتی کر دیتا۔ آج اس نے مجبور ہو کر اپنے بڑے بیٹے سے کہا، بیٹا میری طبیعت بہت خراب ہے، مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ۔ تمہارے بابا سے میں نے کئی دفعہ کہا ہے، لیکن انہیں میری کسی چیز سے کوئی غرض نہیں۔ میں مر بھی جاؤں گی تو انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ تمہارے باپ نے تو میری پوری زندگی کی برباد کر دی۔ رومانہ کی آواز میں دکھ تھا۔ اس نے آج تک بچوں سے اپنا دکھ نہ بانٹا تھا، مگر آج وہ بہت ہی زیادہ رنجیدہ ہو رہی تھی۔ شاید یہ بیماری کا اثر تھا یا بڑھتی عمر کا کہ اب اسے بار بار اپنے والدین کی یاد آتی تھی۔ اسے لگا شاید اس کا بیٹا آگے بڑھ کر اسے تسلی دے گا، لیکن وہ بری طرح سے چونکی جب اس کے بیٹے نے اچانک پلٹ کر بیزار سے لہجے میں کہا، اماں کیا تم ہر وقت ہر جگہ ابا کو بے عزت کرتی رہتی ہو؟ ہر سہولت تو لا کر دی ہوئی ہے ابا نے تمہیں، اتنا دولت مند شوہر ملا ہے، لیکن تمہارے تو شکوے ہی ختم نہیں ہوتے۔ کیا ہے جو ابا کبھی کبھار آپ کو ڈانٹ لیتے ہیں، آپ تو ڈھنڈورا ہی پیٹ لیتی ہیں، اور یہ کوئی بیماری نہیں ہے آپ کو۔ آپ نے صرف ابا کو پریشان کرنے کی قسم اٹھا رکھی ہے۔ جوانی کی دہلیز پر کھڑا ہوا بیٹا اپنی طرف سے باروب بنتے ہوئے ماں پر فلسفہ جھاڑ رہا تھا۔ اسے کچھ عقل نہ تھی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، بس جو کچھ اس کے کانوں میں انڈیلا گیا تھا وہ اپنے منہ سے اگل رہا تھا، مگر پہلے سے ہی بیماری کی جھیلتی ہوئی رومانہ کا دل شدت غم سے پھٹ گیا۔ جس اولاد کو اپنا سہارا سمجھ رہی تھی، وہی اسے یہ کہہ رہی تھی کہ وہ ڈھونگی ہے اور ان کا باپ معصوم ہے۔ تبھی سے اپنی پشت پر کہہ کے سنائی دیے۔ رشید نے ساری باتیں سن لی تھیں اور زور زور سے ہنس رہا تھا۔ رومانہ کا دل کٹ کر رہ گیا۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی اپنی جگہ سے اٹھی اور کمرے سے باہر نکل گئی، مگر اس کا رخ گھر سے بھی باہر کی جانب تھا۔ رشید بیٹے کا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے اسے شاباشی دے رہا تھا۔
رومانہ والدین کے گھر چلی گئی۔ اتنے سالوں بعد جو ماں نے بیٹی کی خراب حالت کو دیکھا تو دونوں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں، مگر شاید قدرت کو رومانہ پر رحم آ گیا تھا۔ اگلی رات کو فتح کے نشے میں چور رشید جب گھر میں داخل ہوا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہی بچے جس کی تربیت اس نے اپنے مزاج کے مطابق کی تھی اس کے لیے بربادی کا سامان کیے بیٹھے تھے۔ بڑا بیٹا صرف 15 سال کی عمر میں محلے کی ایک لڑکی کو بھگا کر لے آیا تھا اور اس نے اس سے نکاح کر رکھا تھا۔ شرم کی بات تو یہ تھی کہ لڑکی 3 بچوں کی ماں تھی اور اس سے عمر میں بڑی تھی۔ رشید پر پورے محلے کی جانب سے لعن طعن ہونے لگی۔ رومانہ تو گھر سے جا چکی تھی، اس لیے تمام تر ذلت صرف رشید کو اٹھانی پڑی۔ چھوٹے دونوں بچے نشے کی لت کا شکار ہو گئے۔ رشید کا ہنستا بستا گھر اجڑ گیا۔ چند ہی ہفتوں میں سے اندازہ ہو گیا کہ رومانہ کے وجود کی اس گھر پر کیسی رحمت تھی۔ جیسے اس نے گھر سے باہر قدم نکالا اس کی کرنیاں اس کے سامنے آنے لگیں۔ اولاد تو برباد ہو ہی چکی تھی مگر رشید اپنا بڑھاپا برباد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ سخت شرمندہ تھا، اس لیے معافی مانگنے رومانہ کے گھر جا پہنچا، مگر اس نے دیر کر دی تھی۔ اس کے پہنچنے سے پہلے ہی بیماری سے لڑتے لڑتے رومانہ انتقال کر چکی تھی۔ پچھتاوے کا شکار رشید روتے ہوئے واپس اپنے گھر کو جا رہا تھا۔